बड़ी खुशी की बात है कि फैसल अजीम साहब आज यहाँ तशरीफ लाए हैं गरीब खाने पर, और ये किताब उनकी जो है वो उन्होंने पहले भी दी थी मुझे, और अब ये दी है, तो अब इससे मुताला करके कुछ जो अभी इनके एजाज में 3 जनवरी को जमील जालिबी फाउंडेशन के तहत जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कुछ इजहार ख्याल करूंगा। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि वो आए और वक्त निकाला उन्होंने मुझसे मिलने का। मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं तो जब भी कराची आता हूँ तो जी हाजिर होता हूँ, जी क्योंकि जी उसके बगैर कराची का दौरा मेरा नामुकम्मल है। वाह, तो सर साहब से मुलाकात ना हो बहुत खूब। जाए। तो सर साहब, पिछली बार जब बात हुई थी, आपने उसकी बात हो रही थी कि जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं, जी मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उनके हवाले से आपने कहा कि मॉडर्निज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म, आपकी ये बात सब बाहर की तहरीकें हैं, बाहर के नज़रियात हैं। आप हमारा उनसे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि हम उसके मुताबिक अपने वतन को देख नहीं सकते, अपनी तहरीकों को देख नहीं सकते, जी तो हम क्या ज़रूरत है कि हम उसमें अपना वक्त ज़ाया करें। तो उसकी जी आपने एक मिसाल दी थी। आपने कहा था कि मसलन बाइबल, उन्होंने बाइबल को डिकस्ट्रक्ट कर दिया, जी तो आप कुरान को तो करेंगे नहीं, कर नहीं सकते जी डिकस्ट्रक्ट। जी। तो फिर ये सब, तो इसके बारे में कुछ वजाहत करें कि ये इसको डिकस्ट्रक्ट करने से क्या मतलब है? हाँ, अब यही है कि यानी अब जाहिर है कि जो डिकंस्ट्रक्शन का तो मतलब ये है ना कि जो कारी जो यानी अपने तौर पर जो माने निकाल सकता है वो निकाले, और उसी को फिर वो मतन का हिस्सा समझता है। इस वक्त ये नहीं समझा जाता कि जो मुसन्निफ है उसने क्या लिखा है और उसका मंशा क्या था इससे, बल्कि वो उसका जो तशरीही पहलू होता है वो कारी अपने साथ ही रखता है। तो अब इस लिहाज से अगर फर्ज कीजिए कि लोग जो है वो, जैसे एक जमाने में हमारे सर सैयद अहमद खान ने कुछ बातें जन्नत और दोजख के बारे में और फरिश्ते के बारे में कही थी, तो लोगों ने उसका जाहिर है कि एतराज भी किया था उस पर, और कुछ उस पर काफी लेदे भी बची थी। तो वो इस तरह का अगर कोई इंटरप्रिटेशन होगा तो उसको आलम इस्लाम तो कबूल नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने बाइबिल में कर लिया है, उन्होंने अपने तौर पर जो है वो मुख्तलिफ जो सिम्बल्स हैं, जो उनके नॉइसेज हैं, उन सबको उन्होंने अपने तौर पर बताया है कि ये दरअसल इस तरह है, ऐसे नहीं है। तो ये हमारे यहाँ जो उनके यहाँ तो हर्मेनेटिक्स का भी एक इल्म है कि जिसके तहत वो कल्चर और जबान के इर्तिका को और पूरे अपने माशरती और सियासी और माइशती इन सब चीज़ों को सामने रखकर तशरीह करते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह का रिवाज नहीं है। तो ये मेरा ख्याल था। अच्छा, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया, फिर वो जिसको हम कारी असास, जिसको हम कारी असास तनकीद जी जो जी। अदब में कहते हैं, हाँ वो जी हाँ। और वो तो फिर तनकीद हो गई। जी वही। लेकिन यानी कि जी हर, इसका मतलब हर ज़माने में, हर शहर, हर इलाके में, जी हर माशरे में उसका अलग मतलब निकल जी। जाता है। तो यानी अब हालांकि हमारे जोश साहब ने अपने लिहाज से शायरी के बारे में या और अदब के बारे में कह दिया है कि अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते मानी, अल्फाज के सीने में उतर कर देखो। तो ये शर्त तो है अपनी जगह, लेकिन जी उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। जी जी। अच्छा, ये तो, लेकिन ये तो बात हो गई मजहबी लिटरेचर की, कि हमने कहा कि बाइबल या कुरान को हम जी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम जो अदब, हम अदब की बात कर रहे हैं, जब हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको हम इल्हामी नहीं कहते, तो उसको उस पर हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? नहीं, अब देखिए ना कि मिसाल के तौर पर अगर हम मंटो का अफसाना खोल दो जी देखें, या असमत चुगताई का अफसाना लिहाफ देखें, जी तो अब उसमें आप जो है वो क्या डिकंस्ट्रक्ट करेंगे? वो तो एक रो रम्ज है उसके अंदर,
جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسی چھپی ہوئی حقیقت کہ جس کا اظہار نہیں ہوتا ہے عموماً، تو اس کو اب یعنی جیسے ایک انہوں نے ذوقی جو تھے مشرف عالم ذوقی، انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا ایک اور لحاظ، تو اس میں یہ تھا کہ بیٹی کو ماں جو ہے وہ ماں ایک بڑے گھرانے میں رکھ دیتی اور وہیں اس کو اس تجربے سے گزرنا پڑا، تو اس نے ماں سے کہا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ امیرزادیاں کیا کرتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس طرح ڈیکنسٹرکٹ ہو سکتی ہے بس. اچھا یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے جی، اور جو ماڈرنزم ہے اور یہ جو ریکنسٹرکشن جو ہے، اب پوسٹ ماڈرنزم کا تو یہ ہے کہ وہ نہ مذہب کو مانتے ہیں، نہ تاریخ کو مانتے ہیں، نہ وہ کلچر کو مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ تو ہر چیز کی نفی کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم. تو اس لیے ان کا جو ہے وہ نقطۂ نظر زیادہ عام نہیں ہو سکا، اس لیے کہ آپ کلچر سے اور تاریخ سے ہٹ کر جو ہے وہ زبان کو یا ادب کو پیش کریں گے تو اس کا جو نقطۂ نظر ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جو خود ہی کہیں اور خود ہی سمجھے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن ماڈرنزم میں یقیناً بعض تجربے ہوئے ہیں اور بہت اچھے ہوئے ہیں. ماڈرنزم نے خاص طور پر پینٹر سے اور پینٹنگ کی جو ہو رہی ہیں روایتیں اور اسکول آف تھاٹ، ان سے کافی فائدہ اٹھایا ہے ماڈرنزم نے، جن میں یعنی کہ پکاسو کی کیوبزم ہے، دادائزم ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے ماڈرنزم نے. دادائزم کو کیا ہم ماڈرنزم کے زمرے میں ہاں، رکھیں گے؟ اس کی ایک شکل ہے دادائزم بھی. اور ایبسرڈیٹی، جی، ایبسرڈیٹی کہاں جائے گی؟ جس کو ہم ایبسرڈیٹی کہتے ہیں وہ ابسرڈیٹی جو ہے وہ تو ایک الگ اسکول ہے جس کو آپ سمجھیے کہ کاموس سے آپ اس کو متصف کر سکتے ہیں. البرٹ کاموس سے اس کی جو کتاب ہے میتھ آف سیسیفس، اس میں اس نے بتایا کہ سیسیفس کچھ جرم کے سزا کے طور پر دیوتاؤں نے یہ کیا کہ ایک چٹان کو جو ہے پہاڑی کے سرے پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب لڑکتی آ جائے تو اس کو دوبارہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنے چوٹی پہ رکھو. تو وہ جب رکھ دیتا ہے وہ پھر آ کر دامن پہ پہاڑی کے آ جاتی ہے. تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز جو ہے وہ اس طرح کی اس کو سیسیفس کی کا لیبر اس نے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ زندگی بھی اسی طرح کی ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، ایک لایانی کیفیت ہے. تو لایانیت کی طرف اس نے توجہ دی تو بعد میں اس کا اثر جو ہے وہ انگریزی ادب پہ بھی پڑا. چنانچہ ہیرل پرنٹر اور آسبورن، انہوں نے جو پلیز لکھے ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، وہ ابسرڈ ڈرامے لکھے ہیں. اسی طرح بینکویٹ جو ہے سیموئل بیکٹ، اس نے بھی ابسرڈ ڈرامے لکھے ہیں. تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ الگ ہے ابسرڈ کا، کہ جس میں وہ زندگی کو اور خدا کو ایک بڑا ابسرڈ قرار دیتے ہیں. تو ایبسرڈیٹی اگر اس کی بنیاد لایانیت ہے تو اس کی لایانیت اور جو مابعد جدیدیت کی لایانیت ہے، کیا اس میں ہے لایانیت؟ اور اگر ہے تو کیا ان دونوں میں کیا نہیں، ان میں فرق ہے، اس لیے کہ وہ جو ابسرڈ لایانیت ہے اس میں پھر بھی معنویت ہے اور اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. لیکن جو یہ ہے پوسٹ ماڈرنزم، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس میں یعنی لکھنے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے لکھا، لیکن اس کی تشریح اور اس کی جو ہے وہ اب جیسے یولیسس ہے جیمز جوائس کی، تو وہ اس نے زبان بھی نئی استعمال کی ہے، الفاظ بھی نئے استعمال کیے ہیں، اور ویسے دیکھنے میں وہ ایک دن کی کہانی ہے پورے ناول میں.
لیکن اس کو سمجھنا, اس کے تمام سیکوینس کو سمجھنا, یہ کچھ مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہم جدیدیت اور ماواد جدیدیت کا موازنہ کریں تو کیا مذہب اور تاریخ کی نفی کے علاوہ بھی ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. تو یہی بنیادی فرق یہ ہے کہ جدیدیت اپنی ہاں, مطلب یہ کہ ایک اساس سے ہی نکل جاتے ہیں وہ تو, جن چیزوں کی اساس ہے ادب, ان سے ہی پوسٹ ماڈرن والے نکل جاتے ہیں باہر. اچھا, تو کیا رہ جاتا ہے پھر؟ تو آپ کو اس وقت ہم ایسے مغرب میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پوسٹ ماڈرنزم جو ہے ایک بہت بڑا ولن ہے ان کے لیے, اور بڑا وہاں غصہ پایا جاتا ہے. بلکہ جو جہاں بھی ہم سوشو پالیٹکس میں اگر دیکھیں تو وہ لوگ جو کہ جن کو ہم کنزرویٹو کہتے ہیں, وہ لوگ, اور جو لبرلز ہیں, تو کنزرویٹو جو سب سے زیادہ اپنا جن کا وار نکالتے ہیں وہ پوسٹ ماڈرنزم اور مارکسزم کا نام لے کے نکالتے ہیں. تو وہاں پر اس کا پوسٹ ماڈرنزم مجھے معلوم نہیں کہ وہ بحیثیت تحریک یا بحیثیت نظریے زندہ ہے یا نہیں, لیکن بحیثیت ایک دشمن کے ضرور زندہ ہے. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کے باقی حصوں میں بھی اس کا ایسا کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اب دیکھیے کہ لیٹن امریکہ میں جو ناول لکھے گئے وہ بلیک میجک کے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کہیں جیسے الکیمسٹ ناول ہے تو اس میں تصوف کا عنصر شامل کر دیا ہے. اسی طرح 11 منٹ کے 11 منٹس کے نام سے جو ناول ہے اس کا کولو کا, تو اس میں انہوں نے جنس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریم تک پہنچا دیا ہے. تو وہ رجحانات مختلف ہیں لیٹن امریکہ کے. اور اسی طرح شاعری کو دیکھیے تو جو عرب دنیا کی شاعری ہے وہ بالکل مختلف ہے, اس پر کوئی پوسٹ ماڈرنزم یا ماڈرنزم کا اثر نہیں ہے. ان کے اپنے مسائل ہیں اور جو میٹر آف فیکٹ قسم کے شاعری وہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ دوسرے ممالک نے اس کا اثر قبول کیا. ابھی جو فوزے کو جو انعام ملا ہے, نوبل پرائز ملا ہے, تو بچوں کے لیے اس نے لکھا ہے. اسی طرح اوے کو جو انعام ملا تھا, جو جاپانی ادیب ہے, ناولسٹ ہے, اس نے بھی بچوں کے بارے میں, بلکہ ایک ایسے بچے کے بارے میں ناول لکھا کہ جو ذہنی طور پر ریٹارڈیڈ ہے. تو اس قسم کے تجربے ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو مغرب کے تجربے ہیں وہ اور لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو اچھا, یہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی مارکسزم کی اور کمیونزم کی, ان میں کیا بنیادی فرق یعنی اگر ہے؟ کمیونزم جو ہے, جی یعنی ہم سے کسی نے کہا کہ وہ مارکس کا کہنا تھا کہ میں مارکسسٹ نہیں ہوں, جی تو کمیونزم, اچھا اگر ہم مغرب کی بات کریں تو وہاں پر اس وقت جو ایک جذبات ہیں وہاں کے, وہ جو وہاں کے جو ایک تو شدت پسند جو ہیں وہاں کے, وہ جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں, ان لوگوں میں خاص طور سے وہ لوگ کمیونزم کو اور مارکسزم کو اپنا دشمن کہتے ہیں, لیکن یہ دونوں اصطلاحات میں وہ زیادہ فرق نہیں کرتے. ان کے لیے پوسٹ ماڈرنزم, ان بقول ان کے پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یہ اصل میں اسی کی دین ہے بقول ان کے. تو کمیونزم اور مارکسزم کیا یہ ایک ہی ہیں؟ ظاہر ہے ایک ہی ہے, کیونکہ مارکس کی بنیاد پر ہی کمیونزم جو ہے وہ قائم ہوا ہے. اسی کی تھیوری اور اسی کے جو طبقاتی انہوں نے جو پیش کیا ہے 3 طبقے, اور ان کے معاشرے پہ اور معیشت پہ اثرات, اور یہ کہ تمام جو ہے وہ پیداواری ذرائع جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہونے چاہیے, نہ کہ افراد کے ہاتھ میں. تو یہ نظریات جو ہے انہوں نے کمیونزم کو جنم دیا. تو اس کی تو بنیادی مارکسزم پر ہے. اب یہ ہے کہ بعد میں لوگوں نے مارکسزم کے بھی مختلف جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز کیے ہیں, جیسے مارکوزے ہے, آلتھوسے ہے, اور جارج
جو ہے وہ جنہوں نے وہ لکھی ہے. اسی طرح آپ کے وہ ہیں اینیمیز آف اوپن سوسائٹی جس نے لکھی ہے تو وہ کارل مارکس پر اور پلیٹو پہ معترض ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا کہ نیو مارکسزم آ گئی ہے, جی پوسٹ مارکسزم کہہ لیجیے اس کو. جی اور بعض ایسے تھے جیسے کہ گرامچی ہے, اس کا اپنا ایک انٹرپریٹیشن ہے, اٹیلین تھا گرامچی. تو یہ ہے کہ بعد میں مارکسزم قائم تو رہا لیکن کلاسیکل مارکسزم سے ہٹ گیا ہے وہ. اچھا تو وہاں پہ سے آج کل جو 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 کھچاؤ ہے بہت زبردست کشمکش, وہ اس کو لوگ کلچرل مارکسزم کا نام دیتے ہیں جی. اس کی بنیاد پر. تو جس میں وہ پورا جو ایل جی بی ٹی کا اور وہ مختلف جو امیگرینٹس کی وجہ سے جو ان کے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے. تو کارل پاپر کا نام بھول گیا تھا میں, اس نے لکھا یہ اینیمیز آف اوپن سوسائٹی. اور کارل مارکس نے لکھا تھا پاورٹی آف فلاسفی. تو کارل پاپر نے فلاسفی آف پاورٹی یہ اس کے جواب میں لکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مارکسزم کا یا نیو مارکسزم کا جو دور چل رہا ہے وہ تخلیقی سطح پہ اتنا نہیں آ رہا جتنا فلسفیانہ اور اینتھروپولوجیکل سطح پہ آ رہا ہے. تخلیقی سطح پہ نہیں آ رہا ہے, یعنی کوئی ناول آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو آپ کہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ مارکسزم کی بنیاد پہ لکھا گیا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ فلاسفیکل اور اینتھروپولوجیکل اور کلچرل بنیادوں پہ لکھا جا رہا ہے. یہ جتنے بھی ہربرٹ مارکوزے ہیں یا کارل پاپر ہے یا التھوسے ہیں یا گرامچی ہیں, یہ سب کلچر پر ہی انہوں نے بنیاد رکھی ہے. یہ کریٹو نہیں ہے یہ کام ان کا. بلکہ وہاں جو ابھی اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہاں یہ زیادہ سیاسی زیادہ ہو گیا. جی ہاں. تو ابھی آپ نے پلیٹو کا ذکر کیا کہ اس نے پلیٹو پہ تنقید کی, یہ آپ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ پلیٹو پہ. سوری, آپ نے کہا نا پلیٹو پہ اس نے تنقید کی, پلیٹو کو اسے. جی ہاں, وہ کس کا, آپ مارکس کو کہہ رہے تھے؟ مارکس. تو یہ بتائیے کہ جو ریپبلک آف پلیٹو ہے, وہ جو ریپبلک تھی کیا وہ کمیونزم کے قریب نہیں تھی؟ قریب ہے, لیکن یہ کہ اس میں چونکہ انہوں نے غلاموں کو جو ہے وہ ایک حصہ بنایا ہے کہ غلامی کو رواج دیا ہے, اس کی حمایت کی ہے غلامی کی. اسی طرح عورتوں کے بارے میں ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بھی ایمانسیپیشن کے خلاف ہے. تو ان چیزوں کو لے کر اس نے تنقید کی ہے پاپر نے. اچھا, تو لیکن عورتوں کا جہاں تک جو ریپبلک آف پلیٹو ہے اس میں تو عورت کو اور مرد کو بالکل برابر سے استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں نا کہ نہیں, اس میں نہیں ہے, عورت کے لیے کم درجہ رکھا ہے اس نے. تو اچھا یہ تو اچھا ایک اور چیز آپ نے ایسے ابھی لحاظ کا ذکر کیا اور سب چیزوں کا اور انسیس کا ذکر کیا, تو سوری اس کا جنسیات کا ذکر کیا. تو اختر شیرانی جو ہیں وہ اس زمانے میں تو بے ترتیب تھی, لیکن اختر شیرانی کیا اگر ہم دیکھیں تو کیا یا اب ہمارا ماحول اتنا بدل گیا ہے, لیکن اب اختر شیرانی کو پڑھیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہیں کوئی جنس نکالی کی کوشش کی. نہیں, بالکل نہیں, صحیح بات ہے. اور اختر شیرانی کا چونکہ پس منظر عربی کا بھی تھا تو وہاں بھی چونکہ انیزہ اور سلمہ اور عذرا اور اس طرح کے ناموں سے شعراء نے عرب میں لکھی تھی نظمیں اور قصیدے, تو اس سے بھی متاثر تھے اختر شیرانی. تو انہوں نے بھی سلمہ اور عذرا جو ہے وہ اس طرح کے ریحانہ یہ ان کے یہاں نام آتے ہیں. تو ان پہ اتنی تنقید کیوں تھی اختر شیرانی پہ؟ وہ یعنی یہ تھا نا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ روایت شعری جو تھی اردو کی اس کو ضرب لگائی ہے, لہذا اس کو
قبول نہ کیا جائے. یہ ایک اسکول تھا اس زمانے میں. اچھا. روایت شیری پہ ضرب لگانے سے مراد آپ کی کہ وہ کھل کر جو زبانی. اب یہ تھا نا جیسے وہ کہا گیا اور اس کو مشتاق احمد یوسفی نے بھی برتا کہ بھائی جو مومن کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب اس کو اگر یہ کہیں تو میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ روایت کو روایت ہی میں رہنے دو. اچھا, اسی موضوع کی طرف اگر ہم آئیں گے, بدلیت نے جو کہا تھا جو نظمیں تھیں, جی بدلیت بھی بہت متنازع اپنے زمانے میں. اچھا, اور اس پر بھی اخلاقی حوالوں سے تنقید ہوتی رہی. جی ایک چیز میں سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ اس نے اکثر جگہ پر نظموں میں سسٹر کا لفظ استعمال کیا. وہ کیا وہ انسیسٹ ہے یا وہ نن ہے یا اس کا مطلب کچھ اور ہی تھا؟ سمجھا نہیں میں. بدلیئر نے اکثر بظاہر ایسا لگا جیسے محبوب کی بات کر رہا ہے یا کسی لڑکی کی جس کی بات کر رہا ہے, اس نے ذکر کرتے ہوئے سسٹر کا لفظ بہت استعمال کیا. سسٹر, ہاں, تو سسٹر تو ظاہر ہے کہ بہن, لیکن تو وہ کیا اس کا وہ استعارہ تھا اگر یا وہ نن؟ نہیں, وہ تو اس کے لیے تو کہا گیا ہے کہ وہ آڈیپس کامپلیکس کا شکار تھا اور انسیسٹ کی طرف بھی مائل تھا وہ. تو یہ ہے, بلکہ کتاب بھی رکھی ہے اس کے میرے پاس, جو ہے اس کی فلاورز آف ایول. تو اس میں یہ ہے, تو بہت سے فیگرز ہیں اس کے یہاں. بنگالی کا اس نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ ناریل کے تیل کا اور اس کا پام ٹریز کا. تو وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بنگال تو وہ نہیں آیا لیکن سری لنکا تک وہ آیا تھا اور وہاں اس نے یہ پام ٹریز دیکھے ہوں گے اور وہاں جو خواتین ہیں وہ بھی بالوں میں یعنی آئل کوکونٹ کا ہی استعمال کرتی ہے. تو اس کا ذکر اس نے کیا ہے. اور اسی طرح سے اس کا جو تھا وہ طوائفوں کے یہاں جانا, اس سے اس نے یعنی یہ جو تھا سفلس یہ ایکوائر کیا طوائفوں سے. تو وہ ایک عجیب زندگی اس کی رہی ہے اس لحاظ سے. نارمس کو توڑنا چاہتا تھا ہر طرح کے. وہ نارمس کو توڑنا چاہتا تھا لیکن وہ ایک وہاں پہ آ کے ڈر جاتا تھا, چرچ سے ڈر جاتا تھا یا کیا کہ وہ پھر معذرت بھی معذرت خواہان کا رویہ ہوتا تھا اس کا. جی دوسرے تھا ایڈگر ایلن پو سے بہت متاثر تھا. ان کی نظمیں بھی ترجمہ کی انہوں نے فرینچ زبان میں, تو وہ بھی اثرات ہیں موجود. مجھے یہ جو چند چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں, میں نے پوچھوں گا. یہی کچھ ذہن میں رہتا ہے تو عرض کر دیا میں نے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.